नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हम यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएँ जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आपकी उन विषयों में रुचि बढ़े, साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करना चाहेंगे आज के इस लेक्चर में और आपको बताना चाहेंगे कि आज से हम एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला है उर्दू दास्तान में। और अगर आप उर्दू भाषा में रुचि रखते हैं और चाहते हैं इसकी इस भाषा को और सीखें और जानें इसके बारे में कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो उर्दू भाषा से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि निरंतर हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए उर्दू भाषा में जो है वो लेक्चर्स आयोजित करें। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि उर्दू दास्तान इस श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसके मुतालिक हम बहुत सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित करने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित होने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे उर्दू दास्तान, जहां पर आज हम एक परिचय लेंगे उर्दू दास्तान के बारे में कि ये है क्या। तो आपको बताना चाहूँगी कि इस विशेष लेक्चर के लिए, इस ख़ास आयोजन के लिए एक बार हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया के APDUMT विभाग में एकेडमिक कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ इनके बारे में आपको और बताना चाहूँगी, इन्होंने MPhil MA PhD की है JNU से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और साथ ही साथ ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विसेज से जुड़े रहे हैं काफ़ी वर्षों तक और पिछले 4 सालों से ये एकेडमिक कंसल्टेंट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। साथ ही साथ इन्होंने 4 किताबों की तहरीर की है, यानी इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में हम इन किताबों के बारे में जान पाएंगे इन्हीं के माध्यम से। फ़िलहाल मैं सबसे पहले इनका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम दास्तान के बारे में बात करेंगे और दास्तान, उर्दू दास्तान, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी पूरी तारीख़ रही है और इससे पहले कि डिटेल में या तफसील से हम उसे बयान करें, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी में हर वक्त, न सिर्फ़ आज के ज़माने में बल्कि क़दीम ज़माने में भी इंसान ने तफरीह के लिए वक्त निकाला है। तफरीह से वक्ती सुकून हासिल होता है। इंसान अपनी तकालीफ़ को भूलकर, मुश्किलों को भूलकर ज़रा देर के लिए वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे सुकून मैसर होता है। इंसान ने जब शऊर की दुनिया में कदम रखा तो अनजाने तौर पर, गैर शऊरी तौर पर जो तफरीह का उन्सुर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ वो दास्तान का दाखिल हुआ, क़िस्से का दाखिल हुआ, यानी कहानी कहने का दाखिल हुआ। इसके साथ एक बात और याद रखनी चाहिए कि इंसान की फ़ितरत में ख़ुद को बड़ा साबित करना, ख़ुद के लिए तारीफ़ जमा कर पाना, दूसरों से इस बात की ख्वाहिश रखना कि वो उसकी तारीफ़ करें, ये शुरू से दाखिल है। और दास्तान की एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही है कि इंसान अपने आप को, जो दूसरी तहज़ीबें हैं, ख़ुद उसकी तहज़ीब है, रहन सहन है, तरीक़ा है रहने सहने का, खाने पीने का, जितनी अक़साम हो सकती हैं, मुआशरत का जो एक अंदाज़ है, उसे महफूज रखने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया और बहुत बड़ा वसीला बन गया। देखने की बात है कि दास्तान के साथ बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो क़िस्सा है, हिकायत है, कथा है, इसी तरह से अफ़साना है, फ़साना है, ये सारे अल्फाज मुतबादिल के तौर पर बोले जाते रहे हैं, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इनको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इन तमाम अल्फाज में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वसी तर मफ़हूम में इनमें बारीकियां हैं, इनमें अलग अलग मानी और उनके शेड्स आते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है बिल्कुल शुरू में ही
کہ قصہ کیا ہے، حکایت کیا ہے، داستان کیا ہے، فسانہ کیا ہے اور کتھا کیا ہے۔ تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو پتہ لگتا ہے کہ قصہ دراصل واقعات کا اس طرح کا بیان ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت کی جھلکیاں اپنے طور پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قصہ واقعات کو اس انداز میں بیان کرنے کا نام ہے جس میں حقیقت کی جھلکیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں، اور اس کا مقصد اطلاع فراہم کرنا، نہ صرف اطلاع فراہم کرنا بلکہ اس کے ساتھ تفریح کا عنصر داخل ہے۔ حکایت واقعات کو ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اس سے کوئی اخلاقی نتیجہ نکلتا ہو، یہ حکایت کی تعریف ہوگی۔ اسی طرح سے فسانہ، ہم عام طور پہ اپنی عام زندگی میں کہتے ہیں کہ کیا فسانہ سنا رہے ہو، تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ من گھڑت اور خیالی باتوں کو پیش کرنا کہا جا سکتا ہے۔ کتھا سنسکرت سے ماخوذ ہے، وہاں پر نسل بعد نسل فخریہ طور پر جو اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے تھے، یعنی جو رودات تھی، تفصیل تھی، اس کو کتھا کہتے ہیں۔ کہانی کے اوپر غور کریں تو کہانی کہنا سے مشتق ہے، یعنی اس سے لی گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بات کہی جائے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، یعنی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کہانی جو منہ سے بات ادا کی گئی اور جو کہی گئی، وہ چیز کہانی ہے۔ اب جب داستان کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ پہلے کیا چیز وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر کہانی پہلے آئی، قصہ پہلے آیا، حکایت پہلے آئی، یا پھر داستان پہلے آئی۔ ان باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا اسٹیج انسانی زندگی میں کہانی کا آیا، یعنی اس نے اپنے منہ سے کوئی بات ادا کی، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں تھی۔ پہلا اسٹیج کہانی کا ہے۔ دوسرا اسٹیج جس میں اس کہانی میں ذرا سا ہم نے مبالغے سے کام لیا، کوئی واقعہ بیان کرتے وقت اس میں ذرا ہم کہتے ہیں ذرا سا کہ اسے بالوں پر کا اضافہ کر کے ہم نے اسے بیان کیا، تو یہ چیز ہو جاتی ہے قصے میں داخل۔ کہانی کی جو لمٹ ہے، کہانی کی جو حد ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی سچ بات یا جھوٹ بات بیان کرتا ہے۔ قصے کی سرحد وہاں شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس میں ذرا سا اضافہ کرتا ہے، اپنے تخیل کو استعمال کرتا ہے، اپنے اختراعی ذہن کو استعمال کرتا ہے کہنے والا، اور اس میں اضافے کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے۔ لیکن قصے کی سرحد وہاں ختم ہو جاتی ہے جب وہ ذرا اضافے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہے متکلم۔ لیکن داستان اس کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، جہاں پر کہنے والا اس بات کا امتیاز نہیں رکھتا کہ کتنی ملاوٹ کرنی ہے، کتنی آمیزش کرنی ہے، بلکہ وہ بلا دریغ، بغیر کسی اس کے اس سمجھ کے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا کتنا فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے تخیل کو استعمال کرتا ہے اور پھر وہاں جولانی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ اسی تخیل کے جولانی کے یہ اردو داستانیں، یہ مظہر ہے۔ کافی داستانیں ہیں، 50 سے اوپر، 100 سے اوپر آپ کو داستانیں مل جائیں گی اردو کی۔ خود فورٹ ولیم کالج کے اندر اور فورٹ ولیم کالج کے باہر جو داستانیں تحریر ہوئی، ان کی تعداد 50 سے اوپر ہے۔ تو یہ داستانیں بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا، خاص طور سے جاگیردارانہ زمانہ، جس میں کہ وقت بہت تھا، فرصت بہت تھی، لوگوں کے پاس اتنا وقت تھا کہ تفریح کے لیے جو وسائل انہوں نے اختیار کیے تھے وہ کم پڑ گئے، اور انہوں نے داستان کو ایک وسیلے کے طور پر، یعنی اپنی تفریح کے وسیلے کے طور پر اسے استعمال کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ داستانوں کے اگر موضوعات پر ہم بات کریں تو مختلف قسم کے موضوعات شروع سے ہی آپ کو نظر آئیں گے، وہ دکن کا زمانہ ہو
یا شمال کا زمانہ ہو، یا لکھنؤ میں جو لکھی گئی داستانیں ہیں ان کا زمانہ ہو، یا فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھی گئی داستانیں ہوں، ان تمام کے موضوعات بالکل مختلف ہیں، جنہیں کچھ خانوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا نیم مذہبی، نیم تاریخی، اساطیری، اسی طرح سے اخلاقی اور حکایتی انداز میں جو داستانیں لکھی گئی ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، ان کو ہم کچھ خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نیم مذہبی داستانوں میں اگر ہم دیکھیں تو امیر حمزہ، شکنتلا، اس طرح کی کچھ داستانیں جو ہمیں حاصل ہیں، دستیاب ہیں، ان میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے صبرس کی جو کہانی ہے، صبرس کی جو داستان ہے، وہ آپ کو اساطیری اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے داستانوں کا جس میں موضوعات مختلف ہیں۔ ان داستانوں کو آپ دیکھیں تو ایک سلسلہ بنتا ہے مختلف موضوعات کا، جو موضوعات ان داستانوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فسانہ عجائب ہے، باغ و بہار ہے، آرائش محفل ہے حیدر بخش حیدری کی، یہ سب فورٹ ولیم کالج سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے داستانیں لکھی ہیں۔ ان سے پہلے ملا وجہی نے جو صبرس لکھی، یا عیسوی خاں بہادر نے جو قصہ مہر افروز و دلبر لکھی، ان سب کا اپنا زمانہ ہے جس میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور ان تمام کا مقصد تفریح فراہم کرنا، انسان کو اپنی کلفتوں سے دور کرنا، اس کو اس کی معاشی زندگی کے جو مسائل ہیں، اس کی جو تکالیف ہیں، اس کی جو شدت پسندی ہے، اس سے اس کو دور کرنا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ داستانیں مختلف ہیں، آپ نے جان لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پلاٹ۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ داستانوں کے پلاٹ کے اگر بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ پلاٹ کیا ہوتا ہے۔ پلاٹ کیا سمپل واقعہ ہے؟ واقعہ اگر ہم بیان کر دیں، کوئی ہم بیان دے دیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پلاٹ میں اور سمپل بیان میں، سادہ بیان میں بہت فرق ہے۔ ایک بڑے ماہر نے بڑی اچھی پلاٹ کی تعریف کی اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ راجہ مر گیا اور رانی مر گئی تو یہ ایک سادہ سا بیان ہوگا، لیکن اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ راجہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی مر گئی تو یہ پلاٹ ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ پلاٹ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو دو بیان ہیں، جو دو بیان آپ دے رہے ہیں، ان کے اندر ایک لاجک سپورٹ ہونا چاہیے، ایک منطقی ربط ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ پلاٹ کہلانے کا مستحق اور سزاوار ہوگا۔ جیسے اسی پہلے والے بیان میں ہم دیکھیں کہ راجہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی مر گئی، تو اگر غم والی بات آپ ہٹا دیں، اگر یہ ریزن ہٹا دیں تو وہ سمپل بیان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ریزن وہاں مربوط رہتا ہے، اس سے جڑا رہتا ہے، تو یہ پلاٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس روشنی میں جب ہم اردو داستانوں کے پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو کی جو مختلف داستانیں ہیں ان میں بہت اپنی سہولت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسے اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ 3 خانوں میں ہم داستانوں کے پلاٹ کو بانٹ سکتے ہیں، جو بہت آسانی سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کچھ داستانوں میں اکہرے پلاٹ ہیں، کچھ داستانوں میں صرف ایک پلاٹ ہے، جیسے کہ انشاء اللہ خاں انشا کی جو داستان ہے، کنور رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کی جو کہانی ہے، اس میں صرف ایک پلاٹ ہے جو بہت ہی گتھا ہوا ہے، جس کے واقعات بالکل مربوط ہیں آپس میں، کوئی ضمنی قصہ اس میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے انشاء اللہ خاں انشا کی جو داستان ہے، رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کی کہانی، جسے ہم ایسے پلاٹ کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں جس میں اکہرا پلاٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اکہرا پلاٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو پلاٹ ہوتا ہے اس میں ایک اور جملے معترضہ کے طور پر میں یہاں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ واحد داستان ہے۔ انشاء اللہ خاں انشا کی جو داستان ہے، کنور ادے بھان کی کہانی، یہ واحد داستان ہے جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور
خاص ٹھیٹھ ہندی زبان میں انہوں نے یہ پوری داستان رقم کی ہے۔ یہ خیر یہ تو جملہ متضع کے طور پہ بات تھی۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اردو داستانوں میں پلاٹ 3 طرح کے ہیں جو ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے بنائے ہیں، تقسیم کیے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوئی جس میں ہم نے بتایا کہ پلاٹ اکہرے ہیں، جس میں اس کے واقعات بہت مربوط ہیں اور ضمنی قصے اس میں بالکل نہیں ہیں۔ دوسرا وہ ہے جس میں پلاٹ برائے نام ہے، یعنی اس میں کا ضمنی قصہ، اس داستان کے ضمنی قصے اور واقعات اتنے اہم اور اتنے اپنے آپ میں اتنے مکمل اور کمپلیٹ ہیں کہ انہیں کسی پلاٹ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ ایسی داستانوں کی اگر ہم کی بات کریں تو الف لیلہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ الف لیلہ ہے، داستان امیر حمزہ، اس میں آپ داستان امیر حمزہ کو دیکھیں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ طلسم ہوشربا کی کئی جلدیں ہیں، الگ الگ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پوری کہانی ہے۔ تو جو دوسری قسم تھی پلاٹ کی وہ یہی تھی کہ اس میں پلاٹ برائے نام ہے، پلاٹ کا ایسا کوئی تصور اس میں نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے جس میں مختلف واقعات تو ہوتے ہیں لیکن جو اصل کہانی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو تکمیل بخشنے کے لیے وہ کہانیاں ہوا کرتی ہیں، یعنی ان کی ضمنی کہانیاں اس پائے سے اتنی زیادہ ابھر کر سامنے نہیں آتی ہیں کہ وہ اپنی ایک ایسا مقام بنا لیں جہاں پر انہیں ایک مکمل کہانی یا مکمل داستان کا نام دیا جا سکتا ہو۔ ایسی کہانیوں میں آرائش محفل، ایسے داستانوں میں آرائش محفل کا نام آتا ہے، باغ و بہار کا نام آتا ہے، جس میں 4 درویشوں کی کہانیاں ہیں، لیکن وہ چاروں درویشوں کی کہانیاں جو بیٹھ کے سنا رہے ہیں وہ آزاد بخت کے جو وہ قصہ ہے اس کو وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ کہ غور کریں گے یہ جو تیسری قسم ہے بڑی اہم قسم ہے پلاٹ کے اعتبار سے داستانوں کی اگر ہم بات کریں، کہ وہاں پر وہ اسے ان کے ضمنی قصوں کو الگ کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اردو داستانوں کی اگر ہم بات کریں تو 3 طرح کی فضا ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ فضا جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری داستان پڑھنے کے بعد ہمیں کس معاشرت کا اندازہ ہوتا ہے، کس تہذیب کا ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ اس داستان کے اندر کس طرح کی تہذیب سموئی گئی ہے، بہائی گئی ہے۔ تو 3 طرح کی فضا ہمیں اردو داستانوں میں ملتی ہے۔ موٹے طور پر یہ اپنی سہولت کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ جب اوسط بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک لائن کھینچنی پڑتی ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو جو فضا ہے اردو داستان میں وہ 3 طرح کی ہے: عرب ایرانی، قدیم ہندوستانی اور ہند اسلامی۔ یہ 3 طرح کی فضا اردو کے اس میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے داستان کے فن پر۔ مرزا غالب کو تو آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے شاعر اور معتبر اور نامور شاعر رہے ہیں۔ انہوں نے حدائق الانظار خواجہ امان اللہ دہلوی کی جو بوستان خیال ہے اس کا ایک جزو ہے حدائق الانظار، اس میں اس کی تقریض لکھی انہوں نے، اور اس تقریض میں انہوں نے لکھا کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے اور سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کا اچھا فن ہے۔ غالب کی یہ رائے داستان کے بارے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے تھے، لیکن غالب جیسا فکر رسا، غالب جیسا بلیغ شاعر بھی اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے داستان کس پرپس سے لکھی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ داستان نگاری کی کچھ شرائط بتائی گئی ہیں کہ داستان کیسے لکھیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عبدالحلیم شرر کا نام، کچھ داستان کے اوپر جن ناقدین نے کام کیا ہے ان میں عبدالحلیم شرر، خواجہ امان اللہ اور آپ کے شمس الرحمن فاروقی، ان تمام لوگوں کا نام آتا ہے جو صف اول کے ناقدین ہیں۔ بہت لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن ان کے کام کو ذرا اہمیت ملی ہے
کیونکہ انہوں نے اس کی ہسٹری میں اتر کر، اس کی تاریخ میں اتر کر اسے پہچاننے اور کھنگالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ لکھنؤ میں عبدالحلیم شرر نے داستان نگاری کی 4 شرائط بتائی۔ پہلی شرط بتائی کہ رزم ہونا چاہیے، دوسری شرط بتائی کہ اس میں بزم کا ذکر ہونا چاہیے، تیسری شرط بتائی کہ اس میں حسن و عشق کا بیان ہونا چاہیے، چوتھی شرط یہ بتائی کہ عیاری، چالاکی، مکاری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ ہوگا تب جا کر کے کوئی کم تحریر داستان کہلانے کی سزاوار ہوگی۔ ان چاروں نقطوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عبدالحلیم شرر نے آخر ایسا کیوں کہا کہ داستان میں ان چیزوں کا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو داستان کو جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے جو ناقد ہے ہدایق الانظار میں جنہوں نے لکھا، خواجہ امان دہلوی نے، انہوں نے کہا کہ داستان کی خصوصیت یہ ہے کہ طویل ہو، یعنی کہ وہ کافی بڑا ہونا چاہیے، لیکن بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تکرار ہو۔ تکرار یعنی ریپیٹیشن، یہ چیز داستان کو اس کے مرتبے سے گرا دیتی ہے۔ طوالت ضروری ہے، داستان میں طوالت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس میں تکرار نہ ہو، اور تکرار کب نہیں ہوگی یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب داستان گو کا ذہن صاف ہوگا، داستان گو کا تخیل اتنا کلیئر ہوگا کہ وہ نئی چیزیں پیش کر رہا ہے، اور نئی چیزیں پیش کرتے وقت اس کا ذہن یہ بھی یاد رکھ رہا ہے، اس کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ وہ جو پہلے چیزیں بیان کر چکا ہے اسے اب نہیں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہوئی کہ طوالت ہونی چاہیے، اس میں تکرار نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کانوں پر بوجھ نہ بنے، یعنی کہ نفس مطلب پر اس کا ذہن رہے، جو کام کی بات ہے اس پر اس کا ذہن رہے، اور کانوں کو بھاری نہ پڑے۔ تیسری شرط یہ بتائی کہ زبان میں لطافت ہونی چاہیے اور بیان میں فصاحت ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی، یعنی شرط داستان نگاری کے لیے، کہ اس کی عبارت جو ہے، جو داستان کو کہہ رہا ہے، وہ اسیر الفہم نہ ہو۔ اسیر الفہم کا مطلب ہے کہ وہ مشکل نہ ہو، وہ ادق نہ ہو کہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ اسپیچ دیتے ہیں تو اس کی زبان ذرا مختلف ہوتی ہے، اور جب آپ لکھتے ہیں تو اس کی زبان ذرا اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ عبارت اس کی مشکل نہ ہو۔ آخری اور پانچویں شرط داستان نگاری کے لیے خواجہ امان دہلوی نے بتائی کہ اس میں جو واقعات بیان کیے جائیں وہ حقیقی معلوم ہوں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے عبدالحلیم شرر اور خواجہ امان دہلوی کی بیان کردہ دو معیار داستان نگاری کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے، جنہیں ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کی شناخت ہمیں جب ہم داستان پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وقت ان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آیا ان داستانوں میں وہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو واقعتاً وہ داستان کہلانے کی سزاوار ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے اسے داستان تو نہیں کہہ سکتے۔ کسی کہانی کی جو مختلف اصناف ہم نے شروع میں بتائیں کہ قصہ، کہانی، کتھا، حکایت، فسانہ، داستان، ان میں سے کسی ایک دوسرے زمرے میں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ پلاٹ کے سلسلے میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ داستان کے پلاٹ کو، اردو داستان کے پلاٹوں کو جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے 3 سیکشن میں بانٹا تھا، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ داستان کا جو پلاٹ ہے وہ ناول یا افسانے کے پلاٹ سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ افسانے میں وحدت تأثر کی ایک بہت کلیدی جو شرط ہے کہ اس میں زندگی کا کوئی واقعہ اس تأثر کے ساتھ اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جب کہانی ایک نشست میں ختم کر کے آدمی اٹھتا ہے تو اس کے ذہن پہ گہرا اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ ناول میں ذرا سا اس کا کینوس بڑا ہوتا ہے،
اس کا کینوس اس طرح بڑا ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کے مختلف واقعات کو، صرف ایک واقعے کو نہیں، جیسا کہ افسانے میں صرف ایک واقعے پر فوکس کرتے ہیں، داستان میں زندگی جس طرح سے پھیلی اور بڑھی رہتی ہے اس میں ان چیزوں کو داخل کرتے ہیں۔ لیکن داستان ناول سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف اپنے آس پاس کی زندگی نہیں، صرف ایک انسان کی زندگی نہیں، بلکہ ایک عہد کی تصویر، مجھے ذرا لبرٹی لے رہا ہوں میں کہنے میں، لیکن یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ پوری ایک عہد کی تصویر وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور انسان کو بالکل ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ان کے کرداروں کا آپ مطالعہ کریں، ان کے کردار، داستانوں کے کرداروں میں جب آپ غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ طبقہ اشرافیہ کے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے کردار اس میں آپ کو ملتے ہیں۔ پھر ان کے جو ذیلی کردار ہیں، ان کے جو ضمنی کردار ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ان سے شہر، بادشاہ یا سلطنت یا پھر کہنا چاہیے کہ دربار سے اس طرح سے متعلق ہوتے ہیں کہ ان کا رہن سہن، ان کے طرز معاشرت اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست اس انداز کا ہوتا ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ ایک کہنا چاہیے کہ وزاداری نظر آتی ہے، اور طبقہ اشرافیہ کی ہی اس میں بھی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے علاوہ داستانوں میں کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے جن، بھوت، دیو، پری، نقابپوش، خضر اور اس طرح کے بہت سارے ایسے بالکل محیر العقول کہنا چاہیے کہ وہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ کو یا شہزادے کو ایسی ایسی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ انہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے شہزادے کو کسی غیبی قوت کی، ہاتف غیبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ ان سے ان کی مدد لیتا ہے، ان سے امداد لیتا ہے، تب جا کر کے وہ میدان جنگ میں سرخرو ہوتا ہے۔ تو پلاٹ کے ساتھ کرداروں کی یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ کہ داستان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، داستانیں کیوں لکھی جاتی رہی ہیں اور ابھی تک، بلکہ اب تو خیر اس کا زمانہ اس طرح سے نہیں رہا، اب تو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ بہت ساری داستانوں کی چیزیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی میں بہت سارے ایسی فلمیں آتی ہیں، خاص طور سے ہالی ووڈ کی، جنہیں دیکھ کے بالکل داستانوں کا جو امیجنیشن ہے میرے، یا جو تصور ہے میرے ذہن میں، وہ پورا صاف ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ارے یہ ہیری پوٹر یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، بالکل ہو بہو آپ طلسم ہوشربا کو پڑھیں، حدائق الانظار پڑھیں، یا بوستان خیال پڑھیں، یا آپ کے باغ و بہار، آرائش محفل، قصہ مہروماں، یہ ساری داستانیں، سبرس پڑھیں، تو ایسے ایسے محیر العقول حالات پیش آتے ہیں ہیرو کو یا شہزادے کو، اور وہ ان سے بخیر و خوبی نبرد آزما ہوتا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ ان مشکلات کو وہ جھیلتا ہے، بلکہ وہ ان سے اوپر اٹھتا آتا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی میں ان جو داستانیں تھیں، جو عناصر تھے وہاں پر، ان کو کس طرح سے وہاں سے اڈاپٹ کیا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس میں پیش کیا، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں کبھی جب ٹی وی پہ نظر آتی تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اس طرح کی چیزیں کہ کیسے وہ داستانوں کی جو کردار ہیں، عجب طرح کے کردار، کوئی بالکل ایک دم بھاری بھرکم، ہیبت ناک، وحشت ناک شکل میں کوئی کردار سامنے آتا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، اس کا میک اپ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بالکل آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ طلسم ہوشربا کا کوئی منفی کردار آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے کبھی کوئی بارش، نورانی چہرے والا کوئی کردار آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت چہرہ ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں جو تازگی، جو شادابی یا روحانی طور پر جو ترفع ایک کا احساس ہوتا ہے دل کے اندر، وہ ایک بہت ہی خاصی کی چیز ہے۔ تو اس میں تو جدید ٹیکنالوجی کا بہت شکر ہے کہ اس نے پرانی چیزوں کو، جو کتابوں میں چیزیں یا داستانیں بند ہیں، ان کو ایک شکل دی ہے، ایک ایسا ایک قوت عطا کی ہے، اس میں توانائی بھر دی ہے کہ وہ اسے ہم چلتا پھرتا بہت ہی رننگ اسٹائل میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ داستانوں کے اردو داستان کو آپ مختلف ادوار میں بانٹ سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اردو داستان کی مختلف ادوار ہیں۔
پہلا دور تو وہ ہے جب وجہی نے سبرس لکھی، وجہی سے لے کر کے وجہی کے بعد سے لے کے قصہ مہر و ماہ تک، یہ ایک زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سبرس کے زمانہ تصنیف کیا ہے، 1635 سے لے کر کے قصہ مہر و ماہ یعنی کہ 1675 کے آس پاس تک، یہ ایک دور ہے جو کہ داستان کا دور کہلاتا ہے، پہلا دور۔ دوسرا دور فورٹ ولیم کالج کے اندر، یعنی کہ میر امن کی باغ و بہار لے لیں، حیدر بخش حیدری کی جو ہے آرائش محفل لے لیں، یہ ایک وہ دور ہے جب فورٹ ولیم کالج کے اندر داستانیں لکھی جا رہی ہیں اور داستانیں کہی جا رہی ہیں۔ اسی وقت فورٹ ولیم کالج سے باہر کا ایک زمانہ ہے جہاں پر فسانہ عجائب، یعنی کہ باغ و بہار کے جواب میں جو ایک افسانہ لکھی گئی داستان، اور اس کی زبان عربی و فارسی سے مزین تھی۔ باغ و بہار دونوں میں اسٹائل کا بھی بڑا فرق ہے۔ باغ و بہار جو ہے وہ دلی کے اس میں محاورے استعمال ہیں زیادہ، اور بہت ہی عام روزمرہ اس کا استعمال ہے، اس کے محاورے اس میں بہت زیادہ مستعمل ہیں، تو اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی عام اور سادہ سی زبان میں داستان لکھی گئی ہے۔ اس میں 4 درویشوں کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ لیکن فورٹ ولیم کالج سے جو باہر داستان تصنیف ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس داستان کا رنگ بالکل الگ ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تحریر ہے، اور اس تحریر میں انہوں نے عربی و فارسی کا ایسا استعمال کیا ہے، کہانی وہی ہے۔ آپ فرق دیکھیں زمانے کہ کسی ادارے کے اندر رہ کر کے جو چیزیں تصنیف ہوتی ہیں یا کسی ادارے کے باہر رہ کر کے جو چیزیں تصنیف ہوتی ہیں، ان میں جو فرق ہے، اور زمانے کا جو چلن ہے، کہنا چاہیے کہ جو ایک ٹیسٹ ہے زمانے کا کہ چیزیں کس طرح وہ چیزوں کو لیتا ہے، یعنی آسان بھاشا میں لکھی گئی باغ و بہار کو اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے، مطلب یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن فسانہ عجائب لکھنؤ میں تحریر ہوئی، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں نے، لیکن بعد کے زمانے میں اس کی قدر ذرا کم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو باغ و بہار تھی وہ آسان، سلیس، سادہ اور فصاحت سے مزین اور آراستہ تھی، جبکہ فسانہ عجائب عربی و فارسی الفاظ سے بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی، بہت زیادہ اس میں کہنا چاہیے بھرمار تھی۔ تو جو اس زمانے میں جب کہ عربی فارسی کا ذرا چلن کم ہو گیا ہے، تو ایسے ذہن تربیت یافتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو انگیز کر سکے، تو اس وجہ سے ان کی اہمیت ان معنوں میں کم ہے کہ اسے لوگ کم پڑھ رہے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ اسے کوشش نہیں کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی۔ لیکن ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک ادبی جس زمانے میں وہ تخلیق ہوئی، جس زمانے میں وہ چیز تصنیف ہوئی، اس کی کیا قدر تھی، تو آپ کو بہت زیادہ دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ تو پہلا دور داستانوں کا یہ تھا کہ وجہی نے سبرس لکھی، اور وہاں سے قصہ مہر و ماہ تک، یعنی کہ فورٹ ولیم کالج سے جس پہلے تک ایک دور اردو داستان کا آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا دور فورٹ ولیم کالج کے اندر تصنیف ہے، اور فورٹ ولیم کالج کے اندر کے علاوہ باہر میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ باہر بھی چیزیں تصنیف ہو رہی ہیں اور اس کو وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن تیسرا دور جسے کہنا چاہیے کہ بوستان خیال، الف لیلہ، امیر حمزہ، یا پھر طلسم ہوشربا جیسی جو داستانیں ہیں، ان کا زمانہ ذرا مختلف ہے۔ یہ ان کے بالکل ان کا زمانہ اس طرح مختلف ہے کہ یہ داستانیں کسی ادارے کے اندر نہیں لکھی گئی، ادارے سے باہر لکھی گئی، اور ان کے اندر پلاٹ کا جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی مربوط پلاٹ نہیں ہے۔ ان کی ضمنی کہانیاں کچھ اس طرح سے ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ اپنا ردم، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتی ہیں ایک کہانی کے طور پر، اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ بڑی کہانی کے روپ میں دھارن کر لیتی ہیں، تو وہ ذرا مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تیسرا دور ہے داستانوں کا۔ اردو میں بہت مشہور داستانیں لکھی گئی ہیں، شمال کے اندر بھی، جنوب کے اندر بھی، لیکن جو
سب سے پہلی داستان کہنا چاہیے کہ نثری تصنیف داستان کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے ہم تمثیلی اور انشائیہ کے زمرے میں بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس کا اسلوب اور اسٹائل بہت الگ تھا۔ وہ وجہی کی سبرس ہے۔ سبرس 1635 میں تحریر ہوئی، اور آپ دیکھیں گے کہ سبرس ہی کیا، قصہ مہر و ماہ کیا، بوستان خیال کیا، تمام داستانوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ بادشاہ ہے، کچھ کہنا چاہیے کہ ذرا سا فرق کے ساتھ کہیں کچھ اور ہے، لیکن ایک بڑا دائرہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بادشاہ ہے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر وہ کسی صوفی سنت سے ملتا ہے اور صوفی اسے دعائیں دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ حل ہے کہ جنگل میں جاؤ، پھر یا اس پہاڑ تک جاؤ اور پھر اس طرح سے چیزوں کو وہاں سے لے آؤ، تب جا کر تمہارے ہاں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، یا تو اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو ایسے میں وہ جب جاتا ہے وہاں پہ، وہ بہت مشکل چیزیں ہیں اس کے لیے کرنا، گرچہ وہ بادشاہ ہے لیکن کچھ چیزیں قدرت کی گود میں ایسی رہتی ہیں کہ ان کو اچیو کرنا، ان تک پہنچنا، ان تک رسائی بہت مشکل ہے۔ آج بھی جب کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی پیش رفت کی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ ہے کہ چاند بھی پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے اور بہت ساری جگہیں، لیکن ابھی آپ کو اندازہ ہے کہ خود روئے زمین پر ایسی جگہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی بھی۔ تو اس زمانے میں جب کہ ٹرانسپورٹیشن کا، نقل و حمل کا اتنا اچھا ذریعہ لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی جب کوئی داستان کوئی سناتا تھا، چیزیں بیان ہوتی تھی تو ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تو بادشاہ کو صوفی یہ بتاتے تھے کہ بھائی تم یہاں جاؤ، تم یہ کام کر لو تو تمہارے ہاں اس بات کی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے سبرس کے اندر بھی دل، اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے، سبرس میں آپ دیکھیں کہ غیر مجرد چیزوں کو مجرد چیزوں کو غیر مجرد بنا کر کے پیش کیا گیا، یعنی انسانی افعال کو، افعال جو جذبات ہیں وہ مجرد ہیں، مجرد یعنی کہ ان کا کوئی وہ ایبسٹریکٹ ہیں، ان کو کانکریٹ شکل میں دینا، ان کو ایک غیر مجرد بنا کر کے پیش کرنا، یہ اس داستان کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ تو اس میں بھی یہ جو بادشاہ والی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دربار میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آب حیات جو ہے، بادشاہ وہ شہزادے سے کہتے ہیں کہ جو آب حیات پی لیتا ہے وہ تاحیات، وہ اب قیامت تک اسے موت نہیں آنی ہے، وہ خضر بن سکتا ہے۔ اس بات کی چرچا ہوتی ہے، اس بات پہ بات ہوتی ہے، تو شہزادے کو یہ بڑی للک ہوتی ہے، بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس بات سے، اور کہ کیا ایسا کوئی پانی ہے جسے پینے کے بعد آدمی امر ہو جائے۔ تو اس کو اس بات کی خوشی، وہ ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیوریسٹی ہوتی ہے کہ وہ اسے پائے۔ تو وہ شہزادے کو جس کا نام جاسوس ہے، اس کو وہ اس کام پہ مامور کرتا ہے کہ تم اس کا پتہ لگاؤ۔ تو وہ اسے پتہ لگاتے وقت بیچ میں کوہ قاف کے پاس وہاں شہزادی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ شہزادی وہ اس کے ساتھ پھر ملتی ہے، پھر اس میں بہت ساری رفاقتیں ہوتی ہیں، بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، دیو، جن، پری، ان سب کا وہاں پہ دخول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عام فضا ہے داستانوں میں کہ بادشاہ یا تو صاحب اولاد نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی مہم جیسے کہ اس سلسلے میں آب حیات سبرس کے قصے میں ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اس بیچ میں اسے شہزادی سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں، اور بہت بڑی کلفتوں کے بعد دونوں کا ملاپ ہو پاتا ہے۔ تو اس طرح سے سبرس کا اسٹائل بھی ذرا سا مختلف ہے۔ ایک اس کی اسٹائل کی اگر بات کریں تو اس میں عربی فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور اسے لوگ آج کے زمانے میں خاص طور سے اسے سمجھنے میں مشکل بھی ہوتی ہے، اور کہانی اس کی وہ ہے جو بھی میں نے بتائی کہ وہ آب حیات تلاش کرنے کے سلسلے میں وہ وہاں پہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے باغ و بہار ہے، باغ و بہار میں 4 درویشوں کی کہانی ہے،
اور ہر درویش کچھ نہ کچھ اپنی پریشانی لے کر کے وہ ایک جگہ قبرستان میں جہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا قصہ سناتے ہیں، اور آزاد بخت جو بادشاہ ہے وہ چھپ کر کے ان چاروں کے قصے سنتا ہے، اور سبھی جو درویش ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، اور بادشاہ ان کو پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ وہاں پہنچتا ہے اور پھر اپنی بھی داستان اس میں شامل کرتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں تو جو داستان کی اگر جو ایک پکچر بنتی ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہ بنتی ہے کہ بہت ہی مافوق الفطرت عناصر بھی اس میں بہت زیادہ داخل ہو جاتے ہیں، جیسے دیو یا کوئی نقاب پوش ہے جو آپ کی امداد کے لیے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اتنی آسانی سے اسے مل جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کو تعجب ہوگا، ارے کہ جو کام اتنا مشکل تھا بادشاہ زادے کے لیے، بادشاہ کے لیے، یعنی جہاں پر اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنا ساز و سامان ہے، اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج ہے اس کے پاس، اور اتنے کارندے موجود ہیں، اس کو بھی یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ایک داستان کا جو ایک ہمارے ذہن میں امیج بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ ہمیں داستان جو لوگ رو رہے ہیں ان کو ہنسانا، یعنی اس کا ایک مقصد ہے، یعنی آدمی کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے، داستان لے جاتی ہے جہاں اسے اپنی دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ عہد حاضر کے بہت بڑے نقاد پروفیسر شمس الرحمن فاروقی نے بڑی اچھی اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے، کہا کہ جو ہے داستان کا جو مقصد ہے، اور بالکل صحیح داستان کا مقصد بتایا انہوں نے، کہ داستان کا مقصد ایک ایسی دنیا خلق کرنا ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہو اور ممکن حد تک دور ہو، اور یہ کہ اس سے خارجی دنیا کے بارے میں، اس سے بڑھ کر یہ کہ خارجی دنیا کے بارے میں اس سے نتائج نکالے جا سکتے ہوں۔ یعنی آپ کی جو زندگی چل رہی ہے اس کے پیرالل ایک ایسی زندگی کا بیان ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو زندگی کا لطف آ رہا ہے۔ آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ شہزادے کو یہ ساری آسائشیں میسر ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ارے واہ اتنی مشکل تھی پھر بھی اس نے زیر کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیو ہیکل جو کردار تھا، اس کو شہزادے نے ایک تلوار کی نوک میں، ایک تلوار کی زد میں اسے زیر کر دیا۔ تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں کہ چلو آپ اپنی زندگی میں جو چیز نہیں کر پاتے ہیں اسے آپ داستان میں جب دیکھتے ہیں، داستان میں جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، اور داستان اس طرح سے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ داستانیں ہماری اردو تہذیب کا، بلکہ اردو زبان و ادب کی ایک ایسی صنف داستان جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی جو معاصر زندگی ہے، معاصر زندگی کی جو کلفتیں ہیں، معاصر زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں ان کو بہت اوپر اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اور سبرس ہو، بوستان خیال ہو، نوطرز مرصع ہو، قصہ مہر و ماہ ہو، حدائق الانظار ہے، یا پھر عجائب القصص، یہ تمام قصے، یہ تمام داستانیں کہیں نہ کہیں انسان کو اس کی تفریح کا ایک ایسا، انسان کے لیے اس کی تفریح کا ایک ایسا ذریعہ بن جاتی ہیں جہاں پر وہ اپنی معاشی زندگی کی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اور اسے ذہنی سکون اور ذہنی طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں داستان کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے، ایک ایسا رول جسے ہم کسی بھی طرح سے کم کر کے یا اسے بہت زیادہ بڑھا کر کے اگر ہم نہ دیکھیں، بہت زیادہ اسے ہم کم نہیں کر سکتے، گو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ پریکٹیکل یا بہت زیادہ عملی طور پر ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں لا پاتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ٹیکنالوجی نے جس طرح سے ان داستانوں کو، ان کے اندر رچے بسے کردار کو، ان کے واقعات کو کسی اس طرح سے فلموں میں فلمایا ہے اور اسی طرح سے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم اب اس ٹیکسٹ کی طرف اتنے مائل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر آج بھی میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ بہت ساری داستانیں، خاص طور سے بوستان خیال یا طلسم ہوشربا جب پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ اس میں دلچسپی کا اتنا سامان ہے آپ کے لیے، مطلب فوج کی نقل و حرکت، کھانے کی اقسام، خاص طور سے خزانہ عجائب میں آپ دیکھیں لکھنؤ کی جتنی بھی جو مطلب کھانے کی اقسام ہو سکتی تھی، تہذیب میں لباس، زیورات،
دلہن کس طرح سجتی ہے، دلہا کس طرح سے سامنے آتا ہے، اس میں کیا رسمیں ہوتی ہیں، لوگوں کے عقائد کیا ہیں، لوگوں کے توہمات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے داستان کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کا مزہ برقرار رہتا ہے، اور آپ کو یہ ذرا بھی یہ نہیں رہتا کہ وہ آپ کا وقت لے رہی ہیں، بلکہ آپ اس میں کھو سے جاتے ہیں۔ کئی بار جو فسانہ عجائب پڑھتے ہوئے، باغ و بہار پڑھتے ہوئے، چاروں درویشوں کی کہانی پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم گویا چین میں سفر کر رہے ہیں۔ اور داستان گو کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے دور زمانے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹرانسپورٹیشن ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے پہ حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں ہم باہر چلے جاتے ہیں، 8-10 گھنٹے میں ہم بالکل ایک نئی دنیا امریکہ چلے جاتے ہیں، فرانس چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ تو شاید مشکل نہ ہو، لیکن اس زمانے میں چین کا تصور، روم کا تصور، یعنی ایسی جو دور دراز جگہیں ہیں، جہاں مقامات ہیں، جہاں پہنچنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ تو اس زمانے میں داستان گو کی اہمیت تھی، وہ اس لیے بھی کہ وہ دوسری جگہوں کی چیزوں کو، وہاں کی تہذیب کو، یعنی اپنی چیزیں وہ بیان کر رہا ہے، لیکن وہ کس پردے میں بیان کرنا، دیکھنے والی بات یہ تھی۔ وہ نام لے رہا ہے چین کا، لیکن اپنے یہاں کی تہذیب وہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو چیز اس نے دیکھی ہیں، جو چیز اس نے سمجھی ہیں، جو اس نے اس کے مشاہدے میں آئی ہیں، وہ وہاں کی تہذیب ہے جہاں پہ وہ پلا بڑھا ہے۔ لیکن وہ بات کر رہا ہے چین کی، یعنی سامعین کو وہ ذرا دیر کے لیے اٹھا کر چین، فرانس اور بہت ساری جگہوں پہ لے جاتا ہے، یعنی دور کرتا ہے اپنے آپ سے، اور پھر وہی تہذیب بیان کرتا ہے جو وہ جی رہا ہے اور سامعین جی رہے ہیں۔ تو سامعین کو بالکل ایک نئی زندگی کا لطف آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ مطلب ہماری زندگی میں یہ کمی تھی جو اسے کھلی آنکھوں سے وہ زندگی نہیں جی پاتا، سامعین جو جی نہیں پاتے، جو خواہشیں ان کی ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ داستانوں میں کہیں نہ کہیں آ کر کے ان کو کمپلیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ کھانے کے اقسام ہیں، اچھا یہ فوج کی تیاری ہے، اچھا یہ رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اچھا کسی کی موت واقع ہو گئی تو کس طرح سے پرسے میں جاتے ہیں۔ یہ ساری تہذیب، ساری روایات اور یہ ساری رسوم اس داستان میں کچھ اس طرح سے پنہا ہے کہ داستان پڑھتے وقت ہمیں ان کا احساس بھی ہوتا ہے اور ہم اس کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ داستان کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی زمانے میں، اور تا حیات جب تک کہ اردو زبان و ادب زندہ ہے اور اردو کے اندر جب تک وہ چاشنی موجود ہے، داستان کی جو صنف ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اور اس طرح سے وہ جو مشہور داستانیں ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کو کہ فسانہ عجائب ہو، بوستان خیال ہو، یا صبرس ہو اور نو طرز مرصع ہے، یا پھر اسی طرح سے حدائق الانظار یا طلسم ہوشربا، یہ ساری داستانیں زندگی کی، معاشرت کی پوری تصویر سامنے آپ کے لاتے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس عہد میں جی رہے ہیں، اس عہد میں زندگی کر رہے ہیں جس عہد کی وہ تصویر پیش کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی اہمیت بہت دوچند ہو جاتی ہے۔ اور ناول سے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ناول سے یہ بہت مختلف چیز ہے، یہ ناول سے اس کا کمپیریزن بالکل نہیں ہو سکتا، یا افسانہ تو بہت معمولی چیز ہے، افسانہ میں زندگی کا کوئی واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، ناول میں ذرا زندگی کے کچھ واقعات، متنوع واقعات اس میں آپ یکجا کر دیتے ہیں۔ لیکن داستان اسی لیے بہت اہم ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایک واقعہ یا زندگی کے مختلف واقعات نہیں، بلکہ وہ واقعات کا ایسا مجموعہ ہے، آپ کہیں کہ اس میں کوئی ایک سرا پکڑ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہانی ختم ہوئی۔ کہانی کے اندر کہانی، قصہ در قصہ، اس طرح سے وہ انٹروین ہوتا ہے، وہ مربوط ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کو کہیں کہ بس دلچسپی کا سامان اسی کہانی میں ہے۔ دلچسپی کا عنصر پورے داستان میں بہت ہی ہوشیاری سے، بہت ہی سلیقے سے اس طرح سے پنہا کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس میں گدھا جاتا ہے کہ سامع کو اور ناظر کو، جو قاری ہے، اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اور اسے چیز کو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز میرے ذہن کی آسودگی کے لیے بہت بہتر ہے،
اور وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو اسے محسوس کرتے ہوئے یہ اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ بڑے ناقدین نے اس کے اوپر توجہ کی اور جو داستان نگار ہیں انہوں نے اس طرح کی داستانیں لکھی ہیں اور ہمارے لیے ایسا مواد اور ایسا وسیلہ فراہم کر دیا ہے کہ ہم اس سے کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر پریشانی ہو، اپنی زندگی میں کچھ ایسا لگتا ہو کہ ذرا پریشان ہے، تو ان داستانوں کو پڑھنے سے ہم ایک نئی دنیا کی سیر کرتے ہیں اور اس دنیا کی سیر سے ہمارے ذہن میں جو ایک ذرا کلفت کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ کلفت کا احساس بہت آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میں بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا کرنا چاہوں گی، یعنی کہ ڈاکٹر نوشاد عالم کا، جس طریقے سے انہوں نے اردو داستان کے بارے میں تفصیل سے ہم اس سبھی کو بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے من میں بھی بات اٹھی ہوگی کہ آپ بھی اردو داستان پڑھیں، انہیں سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تصور میں ان کرداروں کو لے کر آئیں جنہیں کبھی آپ پڑھتے ہیں، یا پھر جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ بدلتے وقت کے ساتھ جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا آج پرچم پر ہے، ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو دیکھتے تو ہیں، پر اگر ہم ان کا صحیح معنی میں لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو شاید پڑھنے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ آج وہ وقت آ چلا ہے جہاں پر ہم اڈیپٹیشن، جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں کس طریقے سے جو بھی ہمارے پاس داستان ہیں یا جو بھی افسانے ہیں ان کو ہم فلموں کے مادھیم سے، ٹیلی ویژن کے مادھیم سے سامنے لائیں۔ کیا یہ بات ایک سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اڈیپٹیشنز کا استعمال تو کرتے ہیں پر جو ان کی جو پرچھائی ہے پھر بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کہیں نہ کہیں وہ جو تہذیب ہے جو دکھنی چاہیے وہ نہیں نظر میں آتی؟ تو کیا شاید جو اس اڈیپٹیشن کو، جو اس داستان کو، اس کہانی کو، کردار کو پردے پر لا رہا ہے، اسے تفصیل سے اس کے بارے میں پہلے پڑھ لینا چاہیے، اس کو ایجاد کر لینا چاہیے، اس کے بعد پردے پر اتارنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا۔ میرے خیال سے دیکھنا چاہیے کہ ہر میڈیم کی اپنی ایک مجبوری ہے اور اس کی ایک اپنی لمیٹیشن ہے، حدود ہوتی ہیں جن کے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے کی جو روانی ہوتی ہے اس میں چین کو، جاپان کو یا کسی بھی کنٹری کو آپ بہت آسانی سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے اور یہ چیزیں ہیں، لیکن نام تو آپ نے چین کا لکھا، تہذیب آپ لکھنؤ کی دکھا رہے ہیں۔ تو اس میں پریشانی یہ ہے کہ جو اڈیپٹیشن ہے اس وقت یہ مسئلہ بڑا سنگین اور سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا پیش کرے، وہ چین پیش کرے یا لکھنؤ کی معاشرت پیش کرے، وہ مجالس عزہ کی وہ تفصیل پیش کرے، جلسے جلوس کے منظر کو دکھائے، یا پھر وہ چینی گھروں کی تفصیل بیان کرے اور وہاں کی جو تہذیب ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی ایک مجبوری ہے اور جس مجبوری کے تحت وہ ان کو بھی ہم قابل مذمت نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا ہمیں شکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو چیز ہے، مثال کے طور پر داستان کے نام پہ باغ و بہار ہے یا فسانہ عجائب ہے، ان چیزوں میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ٹیکسٹ کے اندر، ان داستانوں میں، وہ ظاہر ہے کہ بہت پہلے کی ہیں، 200 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی۔ آج جب اسے کریٹ کرتے ہیں، جب اس کا کریشن ہوتا ہے کہ اسے وہ کریں، تو ہمارے جو ابھی لوگ جی رہے ہیں ان کو اس زمانے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بالکل، تو اپنے آپ کو فیملیرائز نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ اڈیپٹیشن کی مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ جو سامع ہے، جو ویور ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کنیکٹ نہیں کر پاتا وہاں سے، کیونکہ اس کے پاس اس کا، یا کہنا چاہیے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس سیٹ اپ کی، جو کلچرل سیٹ اپ ہے اس زمانے کا۔ یا تو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں کہ کس طرح کی قالین بچتی تھی، اگر مشاعرہ ہو رہا ہے تو شمع کس شاعر کے پاس پہلے رکھی جائے گی، یا صدر مشاعرہ جو ہے وہ اس کی جو مجلس ہوگی، اس کی جو سیٹ ہوگی، کرسی ہوگی، وہ کہاں پہ ہوگی، بیچ میں ہوگی، کنارے ہوگی، یا سب سے اوپر ہوگی، کیا اس کی صورت ہوگی؟ تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ان چیزوں کو، ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں آپ کو بتاؤں، مرزا فرحت اللہ بیگ کا آرٹیکل ہے، بہت عمدہ آرٹیکل ہے۔ انہوں نے 2-3 تصویریں اور 1-2 خاکے پڑھ کر کے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی اور اپنے تخیل کا استعمال کر کے انہوں نے ایک مشاعرہ ترتیب دیا۔ کیا خوب ترتیب دیا ہے اس آدمی کا، جو ویژن ہے، جو تخیل ہے، اتنا شاندار کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مشاعرہ ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں اور شمع ایک شاعر سے دوسرے شاعر کے پاس بہت آرام سے بڑھائی جا رہی ہے۔ تو جب تک ہم چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، ٹیکسٹ کو نہیں پڑھیں گے، اور ٹیکسٹ کو پڑھے بغیر
ہم اڈاپٹیشن دیکھ رہے ہیں فلموں میں، ٹیلی ویژن پہ، تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر پاتے ہیں. جو ایموشنل لیول پہ کنیکشن ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم ٹیکسٹ کو پڑھیں، جیسے داستانوں کو پڑھیں، یا داستان کے ساتھ ساتھ جو کہانیاں ہیں، چھوٹی موٹی کہانیاں ہیں، پریم چند کی کہانیاں ہیں، اسی طرح سے راجندر سنگھ بیدی کی کہانیاں ہیں، کرشن چندر کی کہانیاں ہیں، اس میں چغتائی کی چوتھی کا جوڑا ہے. تو یہ سارے تصورات ہیں، ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ٹیکسٹ کے مادھیم سے، ٹیکسٹ کے توسط سے جب تک سمجھیں گے نہیں، تب تک مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم فلموں میں دیکھیں گے بھی تو ہم اپنے آپ کو جو ایک کریکشن کا لیول ہے، جو ہائیسٹ لیول ہو سکتا ہے، وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پہلے ٹیکسٹ کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، انوار ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بہت ہمارے لیے ایک ذرا سا خلا جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا ہماری اس انڈرسٹینڈنگ کے بیچ میں، ایک خلیج ہوگا جسے پاٹنا ذرا مشکل ہوگا. جی کہا جا سکتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ہم جو دکھ رہا ہے اسے توجہ زیادہ دیتے ہیں، جو لکھا ہے شاید اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے چلتے ہم اپنے ذہن میں جو ہے کچھ ایسی باتیں پیوست کر لیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں پیوست ہو جاتی ہیں جو دوسرے کی بنائی ہوئی ہیں، جو دوسرے کی دی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے شاید زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں اور خود اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یا اپنے تصور میں ان کرداروں کو ڈھالیں، اور کہیں نہ کہیں شاید ہم آج کے دور سے اس دور میں پہنچ جائیں گے جس وقت وہ داستان لکھی گئی تھی یا جس وقت وہ افسانے لکھے گئے تھے. بالکل بالکل یہی ہے کہ اب جیسے داستانیں ہیں جن میں دریاؤں کا ذکر ہے، طلسم ہوش ربا 7 گز 100 گز کا آدمی ہو رہا ہے. تو اب ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس داستان کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اس سیٹ اپ میں ہمیں اترنا ہوگا. ذہنی طور پہ جب ہم اس سیٹ اپ کے اندر جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ چیز ہے اور اس چیز کو ایسے پکچرائز کیا ہے. جی تو کہیں پھر جا کر کے ہم اپنے آپ کو اس سے مربوط کر پاتے ہیں، جوڑ پاتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ داستانوں کی جو ایک روایت رہی ہے، بہت ہی توانا روایت رہی ہے اردو میں، اور شمال نے تو جنوب نے تو خاص طور سے پہل کر دی. ملا وجی نے پہلی داستان لکھ دی، اور داستان کے علاوہ بھی بیجاپور، گولکنڈہ، یہ ساری سلطنتیں تھیں جنہوں نے اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کیا. اور فضل علی فضلی کی جو کتاب ہے وہ 300 سال کے بعد شمال میں وہ لکھی جا رہی ہے. تو ایک بڑا گیپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکن میں اردو کا جو فروغ ہے وہ کافی پہلے ہوا. اسی حساب سے داستان بھی وہاں پہلے لکھی گئی اور داستان کا بھی وہ ہوا. اسی طرح شاعری میں مثنوی کا میں ذکر کروں آپ سے کہ مثنوی بالکل داستان والی یہ نثر میں ہے اور وہ نظم میں ہے. جی مثنوی کے اندر بھی کہانیاں بیان ہوتی ہیں. شہزادے کی شادی ہے، شہزادے کو کہیں عشق ہو جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ عیاری، مکاری اور تہذیبوں کی جو ایک جھلک ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو مثنویوں میں بھی ملتی ہیں. مثنویوں میں میر حسن کی مثنوی بڑی مشہور ہے. میر حسن کی جو سحر البیان ہے، وہ اس میں آپ سحر البیان کو پڑھیں، گو کہ وہ نظم ہے لیکن چونکہ داستان اس میں بھی ہے، کہانی پن اس میں بھی ہے، وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس معاشرت کا ذکر وہاں بہت تفصیل سے کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ داستان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی رہا ہے کہ اپنی چیزوں کو آپ کس طرح سے پریزرو کرتے ہیں، بالکل اپنی تہذیب کو کس طرح سے آپ پریزرو کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پریزرو کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ تفریح کا ایک عنصر اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس میں مافوق الفطرت عناصر کو داخل کر کے آپ محیر العقول واقعات اس سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اچھا ان چیزوں کو بہت زیادہ معاشرت کا اس میں جیسے ذکر آیا، اور انسان بہت لطف پاتا ہے اس میں اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اسے حاصل ہوتا ہے. وہ پڑھ کر کے اپنے اندر ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جو تازگی ہے آپ کو توانائی دیتی ہے. آپ کو جو معاشر زندگی ہے، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، بڑی کمپیٹیٹیو زندگی ہے، بہت ہی مشکل کہنا چاہیے کہ بہت مقابلہ جاتی زندگی ہے. تو اس میں ہر وقت ایک ڈیلیور کرنے کی جو بات ہے، ہر وقت پرفارم کرنا، تو یہ اس سے ہمیں ذرا دیر کے لیے راحت مل جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ ہم آ کے سکون حاصل کرتے. تو اگر سکون حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں ایسا اپنے آپ کو تھوڑا سا توانا بنانا ہے، تو 1-2 بار ہمیں اس ٹیکسٹ کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ جن ذہنوں نے ان ٹیکسٹ کو تیار کیا، ان متن کو تیار کیا ہے، وہ بڑے بلیغ ذہن کے مالک تھے. جی ڈاکٹر نوشاد عالم، یہاں پر ہمارے پاس سمے بہت کم ہے، پر ایک بار پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی سمے اور کہہ سکتے
सकती हूँ कि जो कीमती बातें आपने यहाँ पर बताई हैं उर्दू दास्तान के बारे में, हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले सभी मुतासिर हुए होंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि जल्द ही हम कुछ बेहतरीन दास्तानों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपने CC के लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से और डॉक्टर नौशाद आलम के माध्यम से। तो मैं यही चाहूँगी कि ये यूं ही आते रहें और यूं ही यहाँ पर हमें दास्तानों के बारे में बताते रहें, समझाते रहें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।